अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही और हालिया दिनों में होने वाली जेल से एक रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। ये वो दो तरदीदें हैं जो इस वक्त हुकूमत हमें वाज़े तौर पर करती दिखाई दे रही है। एक तरफ हुकूमत को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर नए आईनी बेंच की तश्कील और उसके प्रिजाइडिंग जज की तैनाती का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी जानिब बानी PTI की अहलिया बुशरा बेगम और उनकी दो बहनों की जेल से रिहाई को किसी मुमकिन डील का नतीजा करार दिया जा रहा है, जिसकी हुकूमत बार बार वाज़े तौर पर तरदीद कर रही है। मगर आज ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात की है। उन्होंने दावा ये किया है कि बुशरा बेगम के पहले जेल से रिहाई और फिर उनकी अचानक पेशावर रवानगी कोई मामूली बात नहीं है। इसी शोर शराबे में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल भी ऐवान से मंजूर कराने की तैयारियों में मगन दिखाई दे रही है और इतलात ये आ रही हैं कि ये बिल मुमकिना तौर पर 1 नवंबर को पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की जजेस कमेटी में वापसी के बाद जस्टिस मंसूर के मुरतब करदा केस मैनेजमेंट सिस्टम को गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में मंजूर कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस को जल्द निपटाने के हवाले से एक एक्शन प्लान भी इसी तनाजुर में मुरतब कर लिया गया है। क्या वाकई बुशरा बेगम की रिहाई किसी डील का नतीजा है और अब आने वाले दिनों में आईनी बेंच के सरबराह के तकर्रुर के हवाले से हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाने जा रही है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और सीनियर रहनुमा नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। वेरी ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि 27वीं आईनी तरमीम को क्या हम मुर्दा घोड़ा कंसिडर कर लें या इसमें कोई जान पड़ सकती है आने वाले वक्तों में? नहीं, देखिए, इसमें मुर्दा घोड़ा तसव्वुर करने वाली भी कोई बात नहीं है। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि 27वीं तरमीम जो है वो बस कल ही होने जा रही है। देखें, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर जब 26वीं तरमीम के ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया जा रहा था तो लोगों ने अपने मुतालबात पेश किए। मिसाल के तौर पे MQM ने इस वादे पे वोट दिया है कि जी 27वीं तरमीम होगी और उसमें बाकी मामलात जो हो सो हों, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने का जो है वो ज़रूर उसमें जो है वो सिलसिला जो है वो लाया जाएगा या उसमें वो एक प्रोविजन लाई जाएगी। इसी तरह से एमल वली खान जी वो तो इस बात पे बज़िद थे कि जी हमारा नाम दुरुस्त करें, ये KP आपने क्या हमारा नाम रख दिया है, बिल्कुल इसका खैबर पख्तूनख्वा नाम रखें, खैबर का लफ्ज़ साथ से उठाएं। तो मेरी मौजूदगी में वज़ीर आज़म ने इन दोनों वफूद से जो है ये बात की कि आप 26वीं तरमीम में ये चीज़ें जो हैं इनको रुकावट न बनाएं। आप 26वीं तरमीम बड़ी ज़रूरी है, उसके ऊपर काफ़ी कंसेंसस जो है वो बिल्ड होने जा रहा है, तो आप इसमें साथ दें। तो जैसे ही ये मामला गुजर जाएगा तो फिर हम 27वीं तरमीम के लिए जो है वो होमवर्क करेंगे और उसमें आपके इन मुतालबात को या आपकी इन चीज़ों को भी जो है रखेंगे। इसी तरह से कुछ और मामलात भी हैं जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका लेकिन कंसेंसस हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यकीनन काम जो है वो होता रहेगा, होमवर्क होता रहेगा। जब भी कभी वो 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, जब भी मुमकिन होगा तो वो तरमीम आ सकती है, हो सकती है। पार्लियामेंट का कोई इख्तियार तो ख़त्म नहीं हो गया। बिल्कुल। अच्छा, और राना साहब ये भी बताइए कि वो जो बातें थी जिस पे वाइडर कंसेंसस नहीं डेवलप रहा, आपने कहा एमल वली खान साहब के मुतालबात थे कि सूबे का नाम बदलें, MQM के मुतालबात थे, इसी तरह क्या मिलिट्री कोर्ट्स पर भी मामला जो था वो फंस गया था और 27वीं तरमीम में उस पर भी वाइडर कंसेंसस लेने की कोशिश की जाएगी? वो भी कोई मामला है? जी हमारे जो सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे हैं उनका बिल्कुल ये मुतालबा है और अगर इसको आप ज़रा माइन्यूटली और जो है वो एक गैर जाना जो है वो सोच के साथ देखें और इस बात को थोड़ी देर के लिए ज़हन से निकाल दें कि ये मिसयूज़ होगा या पॉलिटिकली जो है वो इसका इस्तेमाल होगा, तो आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जो लोगों को बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके जो है वो उनको कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह मजदूरों को जो है वो मार रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जी उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वो भाई किस इंसाफ के कटहरे में लाएंगे? वहाँ पे तो कोई कटहरा है ही नहीं।
وہاں پہ تو کوئی سول کورٹ یا کوئی جج جانے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی جائے گا تو وہ محفوظ نہیں ہے. تو وہاں پہ سوائے اس کے کہ وہاں پہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سن سیٹ کلاز کے تحت جو ہے وہ وجود میں لائی جائیں، اور ایسے سفاک اور انسانیت دشمن لوگوں کا جو بے گناہ یعنی مزدوری کرتے ہوئے مزدوروں کو جو ہے وہ نکال کے ان کے گھروں سے باہر لائن میں کھڑا کر کے جو ہے وہ درجنوں جو ہے وہ قتل کیے تھے، 31 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا انہوں نے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر بات ہوتی رہی ہے، اب بھی بات ہوگی، لیکن پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ریزالو ضرور ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ود کنسنسس لائی جائے، ہونی چاہیے. بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، بات کریں گے، اور جب کنسنسس ہوگا تو لے آئیں گے. صحیح ہے، سب کا کنسنسس ہونا ضروری ہے نا صاحب. لیکن جو آپ کی میں بات سمجھ سکی ہوں، یعنی کہ آپ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنسیٹ کلاز کے تحت ملٹری کورٹس نے کام کیا، اس مرتبہ بھی جب 27ویں آئینی ترمیم میں یہ معاملہ آئے گا تو سنسیٹ کلاز کے تحت آئے گا، سیکیورٹی اداروں کے مطالبے کے تحت. ایسا ہی ہے نا؟ جی دیر از نو آپشن. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کے پی کے میں کچھ علاقے ہیں، یہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کل کا ان کا بیان ہے کہ جی ریٹ ختم ہو گئی ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں سر، ان کے اپنے ایم این ایز کی ٹویٹس ہیں کہ حکومت کے طرح. تو پھر ایسے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے وہاں پہ پھر کوئی کٹہرا تو قائم کرنا ہوگا نا. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوائے اس کے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ایک سوال صاحب کہ اس کو کس طرح سے یقینی بنائیں گے کہ اس چیز کے تھرو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. جہاں پر اس کا اپلائی ہونا بنتا ہے دہشت گردوں پہ بنتا ہے، خالصتاً دہشت گردی کے مقدمے جو ہمارے بے قصور لوگوں کو جان سے مارتے ہیں، بسوں سے اتارنے والا واقعہ آپ نے ظاہر ذکر کیا، وہ سب کے لیے قابل تکلیف ہے. تو پھر یہ کیسے تعین ہوگا کہ یہ کسی طریقے سے مس یوز نہ ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بڑے وائز اور لا کو سمجھنے والے، فہم و فراست والے لوگ موجود ہیں پارلیمنٹ میں، اور ہماری جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے سد باب کے لیے بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن سر دست جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ ایریا اسپیسیفک کر دیں. اچھا، اسپیسیفک ایریاز کو مینشن کر دیں اس امینڈمنٹ کے، جی ان ایریاز میں ملٹری کورٹ فار سچ اینڈ سچ کرائم جو ہے وہ بن سکتی ہیں اور ان لوگوں کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ویگ نہ رکھیں اس کو، باقی ایریاز کو نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویگ نہ رکھیں. جو ترمیم ہونی ہے اس پہ تو پھر آگے جب وہ ہوگی اس پہ مزید بات کریں گے. اب جو ہو گئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں رانا صاحب کہ اب جو آئینی بینچز کی تشکیل ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی حکومت سے اور اپوزیشن دونوں سے نام مانگے ہیں. اب اس کا کوئی ہمارے پاس ٹائم فریم ہے کہ یہ اجلاس کب تک متوقع ہے، کب تک ہو سکے گا؟ دیکھیں ٹائم فریم مینشن تو نہیں ہے، ایسی چیزوں میں مینشن ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جو یعنی سمجھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے ود ان دس ویک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ود ان دس ویک ہونا چاہیے. یہ خیر ہاں ٹائم لائن تو نہیں فائنل ہو سکتی، لیکن ود ان دس ویک آپ نے کہہ دیا تو کافی کلیئرٹی آ گئی. اب جوڈیشل کمیشن میں جو چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز بھی شامل ہوں گے، بشمول جسٹس منصور اور جسٹس منیب بھی. کیا حکومت چاہتی ہے کہ یہ دونوں ججز جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں، یا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ دونوں ججز وہاں پر موجود ہوں؟ دیکھیں حکومت کی مرضی تو چلے گی نہیں، یہ تو فیصلہ کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نے. صحیح ہے. جوڈیشل کمیشن میں حکومت اقلیت میں ہے، حکومت کے پاس میجورٹی ووٹ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہوگا تو کنسنسس وہاں پہ. اس لیے کوئی بھی جج جو ہے، جو سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان اس وقت موجود ہیں، چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک، تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہے وہ ہیڈ یا پریزائڈنگ بن سکتا ہے، یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ مناسب ہوگا کہ
کہ ایسے جج صاحبان جو ریسنٹ کنٹروورسیز میں رہے ہیں تو وہ اگر نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا لیکن پھر سر رانا صاحب پھر لوگ یہ بھی کاؤنٹر سوال پوچھتے ہیں کہ متنازع تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے, وہ پھر پاکستان کے بڑے عرصے تک چیف جسٹس رہے, تو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی تو لگ ہی جاتی ہے. دیکھیں کسی بھی معزز جج کو آپ متنازع نہیں کہہ سکتے. ایک صورتحال ہے, اس صورتحال میں جی بالکل ایک یعنی گروپنگ ہوئی ہے, اس گروپنگ میں یقیناً قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی تھے. اب یہ کوئی کہے کہ وہ نہیں تھے تو ایسا تو نہیں ہے. اور اس میں ہمارے دوسرے بھی معزز جج صاحبان سید منصور علی شاہ صاحب ہی واز دیئر, منیب اختر صاحب ہی واز دیئر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں اب ڈائی ڈاؤن کی طرف ختم کرنے کی طرف لے کے جانا چاہیے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جو ریسنٹ کنٹروورسیز میں جو تاثر ایک رہا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ حصہ تھے, شاید وہ حصہ نہیں تھے, وہ اپنے تئیں جو بھی بات کر رہے تھے وہ غیر جانبدار اور بالکل اصول اور قانون کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ایک تاثر تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ انسٹیٹیوشن کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا اب جو نئے چیف جسٹس ہیں رانا صاحب, انہوں نے تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو ججز کمیٹی میں بھی شامل کر لیا ہے, اور یہ طے بھی کر لیا ہے کہ جسٹس منصور کا ہی جو تجویز کردہ کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ہی اڈاپٹ کیا جائے گا اور اسی کے تھرو جو ہے وہ جسٹس ڈیلیور کی جائے گی. تو اس سے تو یہ تو طے ہو گیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, وہ تو جسٹس منصور کو اہمیت دے رہے ہیں خاصی. اب اس پہ تو حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, سید منصور علی شاہ صاحب جو جج ہیں وہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور بڑے ہارڈ ورکنگ اور بڑے یعنی جو ہے وہ ایک یعنی ایسے انداز میں کام کرنے والے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ نئے خیالات اور نئے ایکسپیرینسز کرنے والے آدمی ہیں. جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اس وقت بھی انہوں نے بڑی ریفارمز جو ہے وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرائی تھی, تو بڑے وہ ریفارمسٹ ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے, اگر وہ چیف جسٹس پاکستان کے بنتے تو وہ اپنے ان ریفارمیشن ایجنڈا کے اوپر زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے تھے. اب بھی اگر وہ اس کے اوپر کام کریں, جب اتنی آپ نے تعریف بھی کی ان کی اور بڑا دل کھول کے کی, تو پھر کیا ہو گیا ایسا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حکومت کی طرف سے نمائندہ نہیں بن سکتے؟ کوئی پوائنٹ تو ہوتا ہے نا, کوئی پوائنٹ ہوگا کہ بھئی جو چیز ٹھیک نہیں لگی ہوئی. نہیں پوائنٹ کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کا جو عذاب ہے اس ملک کے اوپر بس وہی ان کو لے دے گیا ہے, کیونکہ یہ لوگ کسی کی حمایت کریں تو وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے, کسی کی مخالفت کریں تو وہ بھی خلاف جاتی ہے. یہ تو پھر رانا صاحب ملک کا نقصان ہو گیا نا, آپ لوگوں نے ملک کا نقصان کرنے دیا پی ٹی آئی کو. انہوں نے ان کی تعریفوں کے کلابے ملا دی آسمان سے پی ٹی آئی والوں نے, اور آپ لوگوں نے اتنے اچھے بس انہوں نے بڑی زیادتی کی, ان سے منسوب کر کے ایک ایسا تاثر قائم کیا کہ اس تاثر کو جو ہے وہ پھر زائل نہیں کیا جا سکا اور اس سے نقصان ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو اہمیت دی جانی چاہیے, ان کے خیالات کو, ان کا جو ریفارمز ایجنڈا وہ لانا چاہتے تھے, اگر اب بھی وہ ایک سینئر جج کے طور پہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں یا اس کے اوپر کام کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب کو یا افریدی صاحب کو انہیں بالکل جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے, اور وہ جو دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عام آدمی کا, عام لیٹیگنٹ کا بڑا فائدہ ہوگا. صحیح ہے, لیکن رانا صاحب ساتھ ہی پی ٹی آئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی مطلب ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے پی ٹی آئی نے بڑا یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, اور ان کے مختلف فیصلوں سے یا ان کے کامنٹ سے, ریمارک سے لگتے مطلب تھے بھی وہ, ظاہر ہے. تو ان کے حوالے سے بھی تو پی ٹی آئی نے ایک طرح سے ہلکا پھلکا سا تاثر یہ قائم کر ہی لیا تھا, لیکن وہ بھی چیف جسٹس تو بن ہی گئے پھر. نہیں لیکن دیکھیں, ایک تو وہ سینئر موسٹ تھے اور اس وقت تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی.
اگر اب بھی یہ امینڈمنٹ نہ ہوتی تو پھر جو آئین کی پوزیشن تھی 26ویں ترمیم سے پہلے تو پھر تو سید منصور علی شاہ صاحب نے ہی چیف جسٹس بننا تھا سینیورٹی رول کے مطابق. ٹھیک ہے. تو وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو ان کو تو سینئر موسٹ ہونے کے ناطے جو ہے وہ انہوں نے بننا ہی بننا تھا. لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے تھرو آؤٹ جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں میں دیکھ لیں انہوں نے وہ بائی بک جاتے ہیں. انہوں نے جو آئین میں لکھا ہے جو قانون میں لکھا ہے وہ احساسات اور آگے بڑھ کے جو ہے وہ تمام رکاوٹیں توڑ کے الٹیمیٹ جسٹس کرنے کی طرف وہ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جو آئین میں لکھا ہے جو قانون میں لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب رانا صاحب ایک اور تاثر بھی گورنمنٹ سے مل رہا ہے اور وہ یہ مل رہا ہے کہ چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے تو جو اوپر کے دو رہ گئے ہیں یعنی کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب ان کو اخلاقی بنیادوں پر مستعفی ہو جانا چاہیے. ایسا کیوں تاثر مل رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ مطلب رہیں وہ کام کریں کمپیٹنٹ ججز ہیں وہ ڈیلیور کریں جسٹس. پہلے ہی ہمارے پاس ججوں کی کمی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ان کو اور انہیں اس بارے میں جو ہے وہ پوری چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنا اعتماد اور اپنی سپورٹ دیں. تو یہ تصحیح جو ہے یہ ہماری طرف سے تو بالکل ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ جی سینئر اگر سپر سیڈ ہو جائے حالانکہ میری ایک قانون کے ادنا طالب علم کے ناطے سینیورٹی ہوتی ہے باقی ڈپارٹمنٹس میں. ججز میں جو ہے وہ سینیورٹی کا وہ کنسیپٹ نہیں ہوتا. کوئی جج دوسرے جج کے متحد نہیں ہوتا. دے آر ایکولز. بالکل وہ بالکل وہ برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سپر سیڈ ہو گیا. وہاں پہ سپر سیشن والی بات ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ مستعفی ہونے والی جو آپ کو لگ رہا ہے وہ بات غیر ذمہ دارانہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کوئکلی بریک میں جاؤں گی رانا صاحب ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف میں جاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خود ہی جسٹس منصور کا نام دے دیتے ہیں آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر اور جو دیگر بھی 5 ججز ہیں جوڈیشل کمیشن میں وہ بھی اس پر کنسنسس اور اتفاق رائے شو کر دیتے ہیں تو پھر حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں اس کے اوپر میری اس بارے میں جو ہمارے جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں ان سے بات تو نہیں ہوئی لیکن اگر 13 میں سے 7 لوگ جو ہے وہ جس نام پہ بھی اتفاق کریں گے وہ ہو جائے گا. رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑا کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ اب پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا بڑی تیز ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پولیٹیکلی بھی پاکستان میں اور بشرا بیگم کی رہائی ہوئی, عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی ہوئی. اب بات یہ چل رہی ہے کہ پہلے آپ سے بھی لوگوں نے سوال پوچھا جس کی آپ نے تردید کی کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے لیکن رانا صاحب پھر کچھ تو ہوا ہے جس کی پردہ داری ہے. کیونکہ میں آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج ہی ایک کلپ وائرل ہوا تھا چل رہا تھا میتھیو ملر کا جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں. انہوں نے اپنی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں یہ بتایا ہے کہ امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری جو ہیں ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کی مونیکا جیکبسن ان کی پاکستان میں حکام سے ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ بات یہ ہوئی ہے کہ انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے پرہیز کریں وغیرہ وغیرہ یہ ساری بات ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے گہری نظر رکھے ہوئے ہے پاکستان پہ. تو پھر کیا معاملہ کسی بیرون ملک پریشر کا تھا یا میں نام لے لوں تو امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشر یا کوئی سگنلنگ ہو رہی تھی پاکستان گورنمنٹ کو اس لیے ان کو چھوڑا گیا؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا بشرا بیگم ریلیز ہوتی تھی تو وہ گرفتار بھی ہو جاتی تھی فوراً. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت نے ان کی بیل لی ہے. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ عدالتیں جو ہیں یہ نہیں رانا صاحب میں تو یہ نہیں لے رہی ہیں اور ڈیل کر کے نہیں لے رہی. تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ یا بندی جو ہے وہ ایک عرصے سے جیل میں ہے اور جو کیسز کی نوعیت ہے وہ سبھی کو نظر آ رہی تھی کہ اب یہ آخر بیل ہونی ہے نا. یہ کوئی ایسا مقدمہ تو نہیں تھا کہ جس میں بیل جو ہے وہ اتنا زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن رانا صاحب پچھلی دفعہ تو رہائی سے قبل ان کو گرفتاری کر لیا گیا تھا کسی اور مقدمے میں.
ہاں لیکن وہ مقدمات جو تھے وہ چل رہے تھے، انڈر انویسٹیگیشن تھے. اب کوئی باقی میری نظر میں تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جو انڈر انویسٹیگیشن ہے. البتہ ایک مقدمہ جو ہے اس میں ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اس کا دیکھیں کہ جو ہے وہ کیا رزلٹ سامنے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بات پریشر نہیں جو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ خواجہ صاحب نے بھی، آصف صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ بشریٰ بیگم کا رہا ہو جانا اور سیدھا پشاور چلی جانا، یہ کوئی غیر معمولی بات نظر آ رہی ہے اس میں. نہیں ویسے تو ان کا خیر رہا ہونا جو ہے وہ غیر معمولی تو ہے ہی. معمولی بات تو نہیں ہے، اتنے عرصے بعد تقریباً 1 سال بعد وہ جو ہے وہ رہا ہوئی ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کو پہلے بھی جیل نہیں لے جایا بنی گیا گالہ، تھا، بالکل. اور اس وقت بھی بنی گالہ میں ان کو رکھنے کی جو ہے وہ کوشش یا فیصلہ تھا. تو یہ جیل تو خود زبردستی جو ہے وہ گئی تھی. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے ان بٹوین عمران خان صاحب اور گورنمنٹ سے، تو خیر میں یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ان کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. تو اگر کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے تو وہ بات سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر کیا رانا صاحب پھر اس کی شک شبہات پائے جاتے ہیں یقینی طور پر کہ عمران خان کی پھر کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے، اگر حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہی تو؟ نہیں لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے یا ہو رہی ہے تو یہ پھر جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم پورے ملک میں یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، ایسا ہی ہے. وہ علی امین گنڈا پور کی ایک جو ہے وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے. ہاں جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر بتاتی ہیں نا کہ یہ ڈیل اگر ہے تو پھر یہ چیزیں کیا ہے. لیکن پھر رانا صاحب اگلا سوال پھر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ پھر والے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ گرجتے تو ہیں لیکن آپ برستے نہیں ہیں. تو ان پہ تو ویسے ہی شک ہے لوگوں کو. ان کے ورکرز تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں خاصے مولز جو ہیں، جاسوس کہہ لیں، مخبر کہہ لیں، یا دوسری سائڈ کے لوگ کہہ لیں، وہ پائے جاتے ہیں. آپ کو بھی ویسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا لیڈرشپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہوں؟ جی بالکل ایسے بالکل ایسے لوگ ہیں جو بالکل دھوکہ دے رہے ہیں، جو اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی معاملہ فہمی کی طرف آئے. کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے دیر از نو آپشن کہ وہ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھے. جب تک پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور جو بھی صورتحال ہے ان کی نظر میں ہمارا نقطہ نظر اور ہے، ان کا اور ہے، جب تک بیٹھ کے اس میں جو ہے وہ کوئی ریزولوشن لائیں گے، کوئی راستہ نہیں نکالیں گے، اس وقت تک کوئی راستہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، اس کی ابتدا ہم نے اس کی ابتدا تھوڑی بہت تھی صحیح، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے پروسیس میں دیکھی ہے، جو کہ خوش آئند تھی کہ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کو بڑا ویلکم کیا گیا. کمیٹی بنی، کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے ممبران بیٹھتے تھے، تو وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی جو تھرو آؤٹ دا پروسیس ہمیں دیکھنے کو ملی. لیکن رانا صاحب ایک اور چیز ہے کہ ہم کیونکہ ڈبل گیم کھیلنے کی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے پلیئرز کی، آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ کون ایسا بندہ ہے جس پہ شک ہے آپ کو ذاتی طور پہ؟ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ پھر بہت زیادہ پرسنل اسپیسیفک ہو جائے گا. لیکن آپ ان کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہ اس وقت حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور خود آپس میں بھی حالت جنگ میں ہیں. ان کو اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا وہ کام آتا ہی نہیں ہے، اور یہی جو ہے وہ ان کی اپنی مشکلات کا بھی سبب ہے، اور وہی مشکلات جو ہے وہ ملک کو بھی درپیش ہیں. وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام وہ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یعنی 2014 سے لے کے اب 2024 10 سال ہیں. 10 سال میں ایک دن آپ دیکھ لیں ان کا، اس دوران انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا.
جس دن ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہوا اس دن کے بعد ایک ایک دن کو آپ جو ہے وہ انلسٹ کر لیں، روزانہ شارٹ مارچ، لانگ مارچ، جلسہ، دھرنا، احتجاج، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ حکومتیں توڑ دو، اسمبلیاں توڑ دو، گھراؤ کر لو، جلاؤ کر لو، گالیاں دو، پتھر مارو، اس کے وہ والا علاوہ جذبہ کوئی اور اس کام پارٹی نہیں میں اب کرتے۔ نظر آ نہیں رہا بڑے عرصے سے۔ ان کے مختلف جلسے ہوئے ہیں، احتجاج ہوئے ہیں پنڈی میں، لاہور میں، یہ چیز کیوں ان کی جو ہے وہ ہلکی پڑ گئی، یا اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، یا گورنمنٹ کا بہت زیادہ تیاری ایسی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ان کو کرنے نہیں دیتی؟ کیا ہے آپ کی اسیسمنٹ کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اعلان تو کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں اعلان، ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی ان کے جلسوں یا احتجاجوں کی جو ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں۔ دیکھیں، پبلک ایٹ لارج سپورٹ حاصل نہیں ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، پنجاب گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز، انہوں نے جو عام آدمی کو فوکس کیا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اب جوڈیشل کمیشن میں کیا فیصلہ ہوگا، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ کون بنے گا، اس کا تو اپنا گھر کا مسئلہ ہے، اس کا روٹی کا مسئلہ ہے، سبزی کا مسئلہ ہے، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، اس کا گلی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کسان کو اپنے فصل سے سروکار ہے، بیج سے سروکار ہے، اسے بیج چاہیے، کھاد چاہیے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پنجاب گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے، تو اس میں لوگوں میں ایک رے آف سیٹسفیکشن ہے۔ اس لیے پنجاب سے ان کو وہ ایجیٹیشنل سپورٹ نہیں مل رہی جو ان کو درکار ہے، جس کے ساتھ یہ پھر اس قسم کے ایشوز کو جو ہے نا وہ خراب کر سکتے ہیں یا ایجیٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ کے پی کے سے جو سپورٹ حاصل ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اگر گورنمنٹ نہ ہو تو وہ بھی نہ حاصل ہو شاید۔ تو وہ کے پی کے کی سپورٹ سے اب لاہور میں آگے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، پنڈی میں آگے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ صحیح ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی اس طرح سے اب ایجوٹیشنل پالیٹکس میں حکومت کے لیے کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیوٹرلائز ہو گئی۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور سوال بھی، کیونکہ وہ بشرا بی بی سے ہی ریلیٹڈ تھا لیکن ہم گفتگو میں آگے نکل گئے، میں دوبارہ تھوڑا سا پیچھے آنا چاہوں گی کہ آپ نے چونکہ فرمایا کہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی عدالت کا فیصلہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا تو ہم اس ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے آپ کی، درست ہے بالکل، تو کیا آنے والے دنوں میں ہم اس قسم کی بھی کوئی سچویشن بنتی ہوئی دیکھیں گے؟ عمران خان صاحب کے بھی کچھ سزائیں کچھ کیسز میں معاف ہو گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں، اور کچھ ایک دو کیسز ہیں جو کہ چل رہے ہیں اور ان کے فیصلے بھی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ہو جائیں گے، تو کیا ان کی رہائی بھی آپ کو پھر نظر آتی ہے عدالتی فیصلوں کے تناظر میں؟ دیکھیں جی، یہ اب عدالتی فیصلوں کے متعلق آپ پہلے سے اگر جو ہے وہ پری جج کریں تو یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر عدالتوں نے فیصلوں میں ان کو بری کیا یا ان کی ضمانت لی یا کنوکشن نہ ہوئی، جو ایک دو کیسز اب اس وقت فائنل ہونے جا رہے ہیں، گو ہماری رائے کے مطابق یا ہماری اسیسمنٹ کے مطابق وہ کیسز جو ہیں وہ 2+2=4 ہیں، ان میں سزا ہونی چاہیے، لیکن بہرحال فیصلہ عدالت نے کرنا، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو رہا ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، اچانک ایک اور چیز بھی ہے، اس پہ بڑا سوال اٹھا رہی ہیں، ان کی بہنیں بھی بڑا اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ، اور پارٹی بھی ان کی بہرحال یہ کہہ رہی ہے کہ سہولتیں جیل میں جو فراہم تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں، ملاقاتیں بند ہو گئیں، اخبار، یہ ساری چیزیں بند ہو گئیں، میڈیکل وزٹس بھی ایون ایک دو جگہوں پر ان کو خاص پٹیشن دائر کرنی پڑی اور بڑی ان کو تگ و دو کرنی پڑی وہ حاصل کرنے کے لیے۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کی جیل کے اندر سچویشن بدل گئی؟ کیا ان کو ذہنی طور پر توڑنا مقصود تھا؟ کیا مقصد کیا تھا اچانک اس ساری سچویشن کو بدل دینے کا؟ وہ تو آرام سے جیل میں بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک ہوں اندر، لیکن اب سہولتیں، بتی بند ہو جانا، بجلی بند ہو جانا، تو یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں، میں نے اپنے طور پہ جو معلوم کیا ہے تو جو سیکورٹی ریلیٹڈ لوگ ہیں رسپانسبل، تو انہوں نے تو کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ تھوڑا جو ہے الرٹ جو ہے اس کو ریز کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو جیل سے، کیونکہ کوئی اس قسم کی ان کی گفتگو اور ان کا کوئی میسج جو ہے وہ سننے میں ملا تھا کہ جی جیل نے حملہ کرنا ہے اور ہم نے ان کو چھڑوانا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو یہ
انہوں نے جو یہ حملہ کیا تھا، چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ، تو ان کے جو لوگ پکڑے گئے تھے کوئی 300-400 لوگ جو ہے وہ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا تھا. تو وہ بھی تھا کہ شاید کوئی ایسی اندر سے کچھ اس قسم کی بات تھی کہ اندر سے ہی کچھ ہو جاتا نہ ہو. ہاں تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو یعنی سیکورٹی ہے اس کو تھوڑا الرٹ کیا گیا تھا، لیکن جو یہ سہولتوں والی یا جو ان کا انٹائٹلمنٹ بنتا ہے، وہاں تک میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ان کا جو انٹائٹلڈ ہیں وہ ہر چیز ان کو جو ہے وہ مل رہی ہے. لیکن رانا صاحب ان کی بہن اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو بالکل ہم اس حق میں ہیں کہ ان کو بالکل جو ان کا رائٹ ہے، جو ان کا یعنی انٹائٹلمنٹ ہے، ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب ان کی پارٹی والے بھی جو لوگ باہر آ کے بتا رہے ہیں، یا ان کی بہن وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کو شیونگ کٹ بھی نہیں فراہم کی جا رہی کہ وہ شیو کر سکیں. بہرحال ایسی صورتحال ہماری انفارمیشن میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی ویسے کبھی ارادہ نہیں بنا کہ جا کے ان سے خود ملیں دیکھیں؟ کیونکہ ان کے لوگ تو جاتے تھے نواز شریف سے ملنے جب ان کی طبیعت کا خراب ہونے کا معاملہ ہوا، تو میرا خیال ہے شہباز گل تھے جو کہ ان کی طرف سے گئے تھے میاں صاحب سے ملنے. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کا جانا ہے کا پلان نہیں ہوا؟ دیکھیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ ان کے جو ایک سیاسی رواداری ہوتی ہے، جو ایک سیاسی ہم آہنگی ہوتی ہے، تو اس کو تو خیر انہوں نے رہنے نہیں دیا. لیکن ان کے کچھ لوگ پچھلے دنوں انہوں نے رابطہ کیا تھا اسپیسیفکلی اسی ایشوز کے اوپر. تو باقاعدہ اسپیکر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی شریک تھا. تو باقاعدہ جو ریلیونٹ جو اتھارٹیز ہیں ان کو بلایا گیا تھا، اور بلانے کے بعد اس چیز کو انشور کیا گیا تھا کہ خان صاحب کی جو انٹائٹلمنٹ ہے ان کی جیل میں، وہ انہیں بائی آل مینز جو ہے وہ ملنی چاہیے. اور اس قسم کا جو سلوک ہے، یہ سلوک ہم تو برداشت کرتے رہے، لیکن ہم ذہنی طور پہ بھی اور یعنی جو ہے وہ ارادتاً بھی ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کسی کو جو ہے وہ جیل میں کسی قسم کی اذیت جو ہے وہ دی جائے. بہت شکریہ ادا کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر، اور 2-3 باتیں رانا صاحب نے بڑی واضح طور پر کر دیں. انہوں نے یہ کہا کہ 27ویں ترمیم کو مردہ گھوڑا نہیں کہا جا سکتا. جب وقت آئے گا، جب ضرورت پڑے گی تو وہ ترمیم ہو سکتی ہے، اور اس پر بھی وائڈر کنسنسس لینے کی کوشش کی جائے گی حکومت کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی جو باتیں تھیں ان کو بھی تردید کی اس کی کہ عمران خان کو ساری سہولتیں میسر ہیں اور میسر ہونی چاہیے، اور حکومت کسی بھی طریقے سے ذہنی یا جسمانی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتی اور نہ ہی اس چیز میں بلیو کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جسٹس منصور صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑے کمپیٹنٹ جج تھے، اور ان کو پی ٹی آئی کی ہی جو ایک پریفرینشل کیمپین کہہ لیں یا ان کی پسندیدگی کا جو اظہار آیا پی ٹی آئی کی طرف سے جسٹس منصور کی طرف، اس نے ان کو زیادہ ذاتی طور پر نقصان پہنچایا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.